आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, इंजीनियर साहब को भी आप जानते हैं और ध्रुव राठी को भी आप ज़रूर जानते होंगे। ध्रुव राठी का चैनल जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा चैनल है और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम है। ध्रुव राठी का बहुत से एजुकेशनल टॉपिक्स पे ध्रुव राठी वीडियो बनाते रहते हैं। इंजीनियर साहब का भी बहुत बड़ा चैनल है और इंजीनियर साहब भी हमेशा वीडियोस बनाते रहते हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोस इंजीनियर साहब बनाते हैं जिनको आप लोग देखते रहते हैं। इंजीनियर साहब जो हैं वो काफ़ी मुल्लों वगैरह को कॉल आउट करते रहते हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली जिसमें उन्होंने कुछ बाइबल की हिस्ट्री और अब्राहमिक रिलीजन्स की हिस्ट्री के ऊपर बात की थी और कुरान के ऊपर भी काफ़ी लंबी चौड़ी उसके अंदर बात हुई थी। तो इंजीनियर साहब ने उसका जवाब दिया और एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से ध्रुव राठी ने बात की थी और उसके अंदर उन्होंने कुरान और अंजील को एक ही तरह से तोलने की कोशिश की थी और इंजीनियर साहब ने मौका जाना और इंजीनियर साहब ने अपना इस्लामी मौक़िफ़ उस पर पेश किया, जो कि उनको ज़रूर करने की इजाज़त है, मगर उनके मौक़िफ़ में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, जो लूप होल्स हैं, जो मुझे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इंजीनियर साहब ने ध्रुव राठी को जो बातें कही हम उन्हें सुनते हैं। कुछ क्लिप्स आपको सुनाता हूं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ज़रा इंजीनियर साहब की बातों को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर साहब की बात कहीं पे खड़ी भी होती है कि नहीं खड़ी होती। इल्मी पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि इस्लाम में जो तौरात है या इंजील है और साथ इसके जो सहाइफ और जुड़े हुए हैं, जिन्हें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के नाम से भी याद किया जाता है, तौरात प्लस बाकी सहाइफ को मिला के ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और इंजील को न्यू टेस्टामेंट। हम इन किताबों को भी अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन मानते हैं, लेकिन इन दोनों किताबों के बाद अल्लाह ताला ने फाइनल टेस्टामेंट ये कुरान नाजिल किया और ये अल्लाह ताला की वो इल्हामी किताब है कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद कुरान में ली हुई है। बाकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं थी, इसी वजह से आप देखते हैं कि वो टेम्पर्ड फॉर्म में। अच्छा, पहला तो लॉजिकली ये बात गलत है कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली और तौरात और इंजील की नहीं ली। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है इंजीनियर साहब से कि अल्लाह क्या भूल गया था जिम्मेदारी लेना? अगर तो अल्लाह भूल गया था तो चलें ठीक है, फिर भूल चूक तो माफ हो सकती, ठीक है, मगर क्या अल्लाह को पता था कि ये लोग बदल देंगे और अल्लाह ने फिर भी उनकी हिफाजत नहीं की? इसका मतलब है अल्लाह ने हमें सारी दुनिया को, बल्कि सबको इंक्लूडिंग मुसलमानों को जानबूझ के गुमराह किया, क्योंकि अल्लाह को अगर पता था कि इन्होंने बदल देनी है और अल्लाह तो मुस्तकबिल जानता है, फ्यूचर, अल्लाह नोज एवरीथिंग, ही नोज द फ्यूचर। तो अगर अल्लाह जानता है तो फिर अल्लाह ने बदलने से रोका क्यों नहीं? तो इंजीनियर साहब ये एक पैराडॉक्स है आपकी लॉजिक में, बल्कि सब मुसलमानों की लॉजिक में। मुसलमान कहते हैं कि पिछली किताबें बदल गई, कुरान नहीं बदल सकता क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया और पिछलियों की नहीं ली। इंजीनियर साहब खुद ये कह रहे हैं। दूसरी बात है कि ये अल्लाह की किताबें हैं, ये एक दावा है और आज कुरान, अंजील, तौरात, तमाम सहाइफ अंबिया, पूरी बाइबल, इन सब किताबों के बारे में ज़बरदस्त किस्म की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की जा चुकी है, जिसके मुताबिक हमें यह पता है कि इनमें से कोई भी खुदा की किताब नहीं है। किसी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की किताबें ये नहीं है, ना कुरान, ना अंजील, ना तौरात, कोई भी नहीं। तौरात किन्होंने लिखी? कहने को तौरात मूसा ने लिखी थी और मूसा जो है वो 1400 कबल मसीह में या 1300 कबल मसीह में, बिफोर 1300 और 1400 बिफोर क्राइस्ट में मूसा का वजूद था। मगर तौरात की किताबें जो हैं वो तकरीबन 600 से लेके 300 कबल मसीह यानी 300 टू 600 बिफोर क्राइस्ट के अंदर या बीसीई के अंदर लिखी गई और कंपाइल करके कंप्लीट की गई। इसी तरह अंजील की किताबें जो हैं वो तमाम की तमाम जो है लोगों ने लिखी। कोई ऐसी अंजील नहीं थी, कोई ऐसी तौरात नहीं थी जो आसमान से उतरी थी या जो खुदा की किताब थी या जो वही होती थी और इस तरह से होता था और लोग लिखते थे। इस तरह हजरत कुरान अगर मुबैना तौर पे हजरत मोहम्मद पे अगर नाजिल हुआ है, अगर हम ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, तो ये भी याद रखें कि आज आप कह रहे हैं कि कुरान तब्दील नहीं हुआ, कुरान ही के बहुत से पोर्शन मिसिंग हैं आज। जैसे कि मैं इधर हदीस आपको दिखा देता हूं। हदीस की किताबों में यह लिखा हुआ है कि एक आयत रजम थी, यानी इस्लाम में रजम उस सजा को कहते हैं
جب کوئی مرد اور عورت اڈلٹری کرتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک اور وہ دونوں شادی شدہ ہوتے ہیں تو ان دونوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو قتل کیا جاتا ہے، موب انہیں مارتا ہے، موب لنچنگ ہے۔ تو وہ جو سزا ہے وہ قرآن میں اس کی آیت نازل ہوئی تھی، اور حدیثوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق وہ آیت تھی، رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو رجم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے خود کہا کہ ہم رسول اللہ کے وقت میں لوگوں کو رجم کیا کرتے تھے، مگر بعد میں آنے والے سوچیں گے کہ رجم نہیں تھا، رجم کی آیت میں نے خود رسول اللہ کے منہ سے سنی اور قرآن میں پڑھی ہے، یہ حضرت عمر نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، تو پھر تو قرآن میں تحریف ہے، کیونکہ اور رجم کی سزا آج بھی آئسس والے بھی دے رہے ہیں، اس وقت افغانستان میں رجم کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو قرآن بدلا ہے، قرآن تبدیل ہوا ہے۔ انجینئر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوا، یا مسلمان یہ انہوں کا یہ ایمان ہے، تو یہ ایمان بھی حدیث کی روشنی میں جھوٹا ایمان ہے۔ انجینئر صاحب کو میں رجوع کرنے کا کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب ذرا اس منجی کے نیچے سوٹا پھیریں۔ خود حضرت عائشہ سے حدیث ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور ہم ان کے کفن دفن میں مصروف تھے تو اس ٹائم ایک بکری آئی اور میرے تخت کے نیچے ایک کاغذ کے اوپر جوان آدمی کو دودھ پلانے والی آیت اور اس کے ساتھ رجم کی آیت دونوں لکھی ہوئی تھی، اور وہ بکری ان کو کھا گئی۔ اور تقریباً سب تاریخ کی کتابوں میں اور سب حدیث کی کتابوں میں اس بات کی کنفرمیشن ملتی ہے کہ بہت سی آیتیں ایسی تھی جو کہ قرآن میں موجود تھی رسول اللہ کے وقت پہ، صحابہ ان کو پڑھا کرتے تھے، مگر جب عثمان نے قرآن اکٹھا کیا تو اس میں نہیں تھی، اور وہ آیتیں آج بھی قرآن میں نہیں ہیں۔ جیسے رجم والی اور جوان آدمی کو دودھ پلانے والی آیتیں آج قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ تو انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ کہ قرآن محفوظ ہے، اور بلکہ وہ سورہ ہجر کی آیت آگے بتائیں گے ابھی، وہ بھی دعویٰ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ چلیں آگے سنتے ہیں۔ تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر، اسی لیے آپ کو بہت سی باتیں نان سائنٹیفک نظر آئیں گی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریٹر آف دا یونیورس کوئی کلام نازل کرے اپنی کریشن سے متعلق، فزیکل فینومینا آف نیچر سے متعلق، اور اس میں اس طرح کے سائنٹیفک ایرر پائے جاتے ہوں؟ اور سائنس سے مراد اسٹیبلش سائنس، میں ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایرر پایا جاتا ہو۔ اور قرآن میں سینکڑوں کے حساب سے سائنٹیفک ایررز پائے جاتے ہیں۔ میں بہت بار اپنے چینل پہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں قرآن کی سائنسی غلطیاں، کئی بار میں نے ڈسکس کی ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں قرآن کی سائنٹیفک مسٹیکس کے اوپر جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے میں لنک ڈال دیتا ہوں، اینڈ اسکرین میں بھی ڈال دیں گے، آپ جائیں، آپ جا کے ضرور دیکھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں کیسے کیسے سائنٹیفک بلنڈرز مارے گئے ہیں۔ اگر انجینئر صاحب کو یہ لگتا ہے یا انجینئر صاحب کا ایمان ہے کہ قرآن میں کوئی سائنٹیفک غلطیاں نہیں ہیں، تو یہ انجینئر صاحب کی غلطی ہے، یہ کسی سائنس کے ساتھ واقفیت رکھنے والے شخص کو اس بات کے اوپر یقین نہیں۔ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور اللہ بہت ہی بے بس تھا، وہ اس تحریف کو روک نہیں سکا، یا اللہ کو پتہ نہیں تھا، یا اللہ کو پتہ بھی تھا تو جان بوجھ کے تحریف ہونے دے رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ تحریف کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا گناہ گار پھر اللہ ہوا کہ اللہ اسے روک تو سکتا تھا۔ ایک طرف اسلام میں یہ ہے کہ تم کو برائی ہوتے دیکھو، تم اسے ہاتھ سے روکو، اسے زبان سے روکو، اسے دل میں برا جانو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سب سے کمزور حالت اپنائی کہ دل میں برا جانا، اللہ نے اسے نہیں روکا۔ اللہ کا کلام جب بھی کوئی بیٹھا تبدیل کر رہا تھا، تو رات اور انجیل کو، صحائف انبیاء کو کوئی بیٹھا ہوا تبدیل کر رہا تھا، تو اللہ تو اوپر سے دیکھ رہا تھا، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، نہ فرشتوں نے روکا نہ اللہ نے روکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پہ خود آپ کے مطابق، انجینئر صاحب کے مطابق، اللہ پورا نہیں اترتا، کہ وہ بیٹھا صرف تماشا دیکھ رہا تھا، اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کتنی زیادہ دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو جائے گی، اور اللہ نے تحریف ہونے دی، اور پھر اللہ بعد میں فخر کرنے لگ گیا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ ایک آدمی جو کہ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، ابھی وہ ہمارے پاس ٹائٹن جو ہے وہ ڈوب گئی، سب میرین تھی، وہ ڈوب گئی، تو کیا ہے اس کے اندر؟ یہ ٹائٹن والی جو کمپنی ہے اس نے ایک سب بنائی اور وہ ڈوب گئی، کل کو وہ ایک اور سب بنائے اور وہ بھی ڈوب جائے، اور پھر تیسری سب چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھیں جی اس سب کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا۔ بھائی آپ 2 بار پہلے سب ڈبو چکے ہیں، تو اب آپ تیسری بچا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ایک بات ہے کہ ایک انسان 2 بار جب ایک معاملے میں دھوکہ دے چکا ہو، یا 2 معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا ہو، تو تیسرے معاملے میں وہ آ کے فخر کرنا شروع کر دے، اور وہ فخر بھی جھوٹا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا حدیث کی روشنی میں۔ اور صرف یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن یہ محفوظ ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا۔ سورۃ الحجر
آیت نمبر 9 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی، دی ریممبرنس، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اللہ کہہ رہا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہی بات انجیل اور تورات کے بارے میں کر لیتا تو آج یہودی اور کرسچن جو ہیں وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان ہوتے، ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی نشانیاں جو موجود تھی وہ موجود ہوتی، اور وہ جو ہے کیا کرتے، وہ آج بھی ایمان رکھ کے بیٹھے ہوتے، وہ رسول اللہ پہ ایمان رکھتے، اور ساری دنیا مسلمان ہوتی ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زیادہ کرسچن ہیں، وہ سب کے سب تو مسلمان ہونے تھے، کوئی 10-12 کروڑ یہودی بھی ہیں دنیا میں مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے، تو وہ سب کے سب بھی مسلمان ہونے تھے۔ تو مسلمانوں کی تعداد جو آج تقریباً 2 ارب ہے، یہ تو پھر 3-4 ارب کے قریب ہونی تھی، تو کیا ضرورت تھی 3.25 ساڑھے 3 ارب کے قریب ہونی تھی، کیا ضرورت تھی اللہ کو لوگوں کو اس طرح جان بوجھ کے جہنم میں جھونکنے کی؟ تو اللہ کا یہ قرآنی دعویٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 والا، یہ مکمل طور پہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس دعوے کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کوتاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دیکھیں، فرض کرتے ہیں کہ تورات کیسے بدل رہی تھی، تورات ایسے بدل رہی تھی کہ کوئی کسی یہودیوں کے عبادت خانے میں کوئی بیٹھے تورات کی کاپیاں کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا یہ بھی بدل دیتے ہیں، یہ بھی بدل دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے پوری دنیا میں وہی تورات بدلی ہوئی پھیلانی شروع کر دی۔ تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اور ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی تورات کیا تھی؟ اب ایک بات ہے کہ میں کرسچن فیملی میں پیدا ہوا تھا، میرے پاس وہی بائبل ہے جو بدلی ہوئی ہے اس مسلمانوں کے مطابق، تو بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کیونکہ مجھے تو وہی دی گئی ہے نا، میں آپ کا دعویٰ کیسے مان لوں؟ پھر ایک بات ہے کہ مسلمان جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات اور انجیل بدل گئی ہیں، تو حضرت محمد اصلی والی لے آتے، اصلی والی رسول اللہ پہ نازل ہو جاتی ساری کی ساری، اور یہاں لکھی ہوئی آسمان سے اتر آتی، جیسے کہ مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہے، بہت سے مسلمانوں کا، کہ تورات اور انجیل کتاب کی شکل میں آسمان سے اتری تھی، قرآن جو ہے وہ زبانی طور پہ رسول اللہ کو یاد دلایا جاتا تھا۔ تو بھائی جب لکھی ہوئی آسمان سے اتر آتی تو پھر کسی کو کیا شک ہوتا؟ رسول اللہ پہ دوبارہ تورات اور انجیل نازل کر دیتے، جہاں جہاں تعریف ہوئی ہے وہاں پہ کریکٹ چیزیں لکھی ہوتی، کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے لیے امپاسبل تھا، اللہ کے لیے 100% کوئی بھی چیز پاسبل تھی، مگر اللہ یہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا تھا جب کسی کو، تو کیا بات ہے؟ یہاں دوسری صورت یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، گائیڈنس دینا ہی نہیں چاہتا تھا لوگوں کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، حضرت محمد کا صرف جھوٹ تھا، اور حضرت محمد کے لیے کیونکہ ایک پرابلم تھا، حضرت محمد کے پاس تورات اور انجیل تھی بھی نہیں، اور وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ عرب کے جزیرہ نما عرب میں اتنا وہ مشکل وقت تھا کہ اس وقت کسی کے پاس مکمل تورات اور انجیل کی کتابیں، آج کی جو ببلیکل کینن ہے، وہ موجود ہونا امپاسبل تھا۔ پورے حجاز میں شاید کوئی اکا دکا ہی کہیں نیو ٹیسٹمنٹ کا کینن پورا کمپلیٹ ہوگا، اور دوسری بات ہے کہ وہ تو شاید کہ روم میں ہی کہیں پوری پڑھی ہوگی، پرانے جو چرچز ہوتے تھے وہاں پہ بھی پوری بائبل کہیں نہیں پڑھی ہوتی تھی۔ یہودیوں کے پاس بھی کسی سینگاگ کے اندر پورے صحائف انبیاء نہیں پڑھے ہوتے تھے، تورات کی کاپی ان کے پاس پوری ہوتی تھی، دے میڈ شور کہ وہ ہو پوری، مگر باقی صحائف انبیاء ان کے پاس بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ چرچز کے اندر کوئی ایک ہی گاسپل ہوتی تھی، اور وہ ایک ہی گاسپل پڑھ، کسی کے پاس مارک ہے تو کسی کے پاس لوک ہے تو کسی کے پاس جان ہے تو کسی کے پاس میتھیو ہے، پورا نیو ٹیسٹمنٹ کا کینن ان کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، اور حضرت محمد کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، اور حضرت محمد کو بھی ان ڈاکومنٹس تک ایکسس نہیں تھا۔ اگر ایکسس ہوتا تو حضرت محمد کچھ بہتر باتیں جانتے ہوتے۔ پھر حضرت محمد کے لیے یہ بات کہنا بہت آسان تھا، جو لاجیکلی سمجھ آتی ہے کہ یار جب میں نے اپنا نیا مذہب کھڑا کرنا ہے اور مجھے پرانے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، تو سب سے آسان بات میں اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے پروپیگنڈا سے بچانے کے لیے، یعنی کرسچنز اور یہودیوں کے ریلیجس پروپیگنڈا سے بچانے کے لیے، جو کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتابیں بدل دی ہیں۔ میرا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، مگر یہ لوگ کیونکہ منافق ہیں، یہ اللہ کے خلاف چلتے ہیں، کتاب میں بدل گئی تھی، تو رسول اللہ نے کیا کیا، ایک الزام یہودی اور کرسچن پہ لگا دیا، اور اس الزام سے لاجیکلی اصل میں اسلام خود ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا، بلکہ خدا ہی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ کیسے ایسے خدا کو تو کوئی مانے ہی نہ۔ مگر اگر آپ دیکھیں یہ بات کہ کوتاہیوں کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ کسی سے غلطی اگر ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مسٹیک کرنے والا شخص، آپ ایک آدمی ایک معاملے میں 2 بار مسٹیک کر چکا، آپ تیسری بار اسے چانس کیسے دیں گے؟ نہیں دے سکتے نا۔ ایک آدمی جو 2 بار میرا نقصان کر چکا ہے، تیسری بار میں اسے کیسے چانس دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے،
تو دعویٰ یہ کر دینا کہ تورات و انجیل تبدیل ہو گئی ہیں اور قرآن ہی اب سچا ہے، یہ بیسیکلی منطقی طور پہ، تاریخی طور پہ کسی بھی صورت آج تک مسلمانوں سے ثابت نہیں کیا گیا. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان، میں انجینئر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی مسلمان اسکالر، ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے مسلمان اسکالر مل کے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اور جو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلی کتابیں بدل گئی تھی، ہم ان کتابوں کو سچ نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے وہ بھی انسانوں نے لکھی ہیں اور ان کے اندر بھی بہت سے مسئلے، بلکہ مسئلے ہی مسئلے ہیں، قرآن میں بھی وہی مسئلے ہیں جو ان میں ہیں. تو اگر ایک خدا اپنے پچھلی کتابیں نہیں بچا سکا تو اس پہ کیسے ہم اعتبار کر سکتے ہیں؟ اس بات کا کوئی جواب دینا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اور مسلمان صرف ایک ون لائنر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پچھلی کتابیں بدل گئی ہیں، مگر کبھی ثابت نہیں کر سکتے. چاہے ذاکر نائک ہو، چاہے انجینئر صاحب ہو، چاہے مولانا طارق جمیل ہو، چاہے کوئی بھی اسلامی بڑا اسکالر ہو، کوئی بھی آج تک نہیں ثابت کر سکا اس بات. اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے لی کہ اگلی کتابیں جب ٹیمپر ہوتی تھی تو پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اور وہ پیغمبر آ کر انسانیت کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں انسانوں نے خود سے داخل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ اس کا نازل فرمایا. یہ کتنی اللاجیکل اور کتنی سمپل ٹن، کتنی سادہ بات ہے اور کتنی غلط بات ہے یہ کہ تب نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے جی اگر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تو اللہ کہتا تھا ہونے دو. بات یہ ہے کہ اگر واقعی پیغام اللہ نے دیا تھا تو وہ کیوں ٹیمپر ہونے دے رہا تھا؟ کہ نبی آتے رہیں گے تو وہ اگلا کرتے رہیں گے، تو یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. کیا پرانے پیغام کی ہسٹوریکل ویلیو ہی نہیں تھی کہ پچھلا بھی موجود ہوتا تاکہ لوگ دیکھ لیتے ہیں؟ انجینئر صاحب کیسی لاجیکل باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور انجینئر صاحب بڑے لاجیکل بنتے ہیں، مگر میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی باتوں میں اتنی بڑی لاجیکل فیلسیز ہوتی ہیں کہ بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی سمجھ جائے. آیت نمبر 48 میں، چیپٹر نمبر 5 ہے یہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یہ کتاب پرپزفل، بامقصد، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزر چکی، من الکتاب، کتاب میں سے. اور یہ تمام کتابیں اصل میں لوح محفوظ سے ہیں، قرآن بھی وہیں سے ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو اسی کتاب کا ایک حصہ تورات ہے، اسی کتاب کا حصہ انجیل ہے، اسی کتاب کا حصہ قرآن ہے، اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ ہے وہ لفظ. کیسی نگہبان ہے؟ نگہبان ایسی ہے کہ ان کو کہتے ہیں یار تم تو لٹ چکے ہو آلریڈی، میں تمہیں تو نہیں کوئی بچا سکتا. ٹھیک ہے، نگہبان وہ ہوتا ہے نا جو آپ کو لٹنے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، نگہبان ہوتا ہے وہ آپ کو بھٹکنے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، بھٹک تو وہ آلریڈی جو بھٹک گیا اس کو کسی نے کیا بچانا ہے. اور قرآن کوئی نہیں بچاتا. قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے ہاں لوح محفوظ میں وہ بھی موجود تھی. بھائی اگر لوح محفوظ میں وہ موجود تھی تو یہ بھی موجود تھا. تو اللہ کی خود ڈسکریمنیشن دیکھیں گے، ایک کو پروٹیکٹ کیا دوسری کو نہیں کیا. دیکھیں یہ سب جتنا بھی مقدمہ انجینئر صاحب کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا سب یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور نہ پچھلی کتابیں کوئی اللہ کی کتاب. اگر اللہ کے کلام میں تحریف ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. دوسری بات ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے. جو رسول اللہ کے وقت قرآن تھا وہ آج مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے. میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایسی ویڈیوز ڈالی ہیں جن کے اندر میں نے ڈیٹیل سے یہ باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو جا کے ضرور دیکھیں. میں نے تو ایون کہ مختلف قرآنی مصاحف کے اندر جو ڈفرنس ہے آپس میں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا جتنا مقدمہ ہے یہ صرف ایک جھوٹ پہ مبنی ہے. اور انجینئر صاحب عام طور پہ کن لوگوں کو جواب دیتے ہیں جن کو جواب دینا بہت آسان ہے. اب دھروو راٹھی کا ہندو بیک گراؤنڈ ہے. دھروو راٹھی کو کوئی اسلام کا اور قرآن کا اور انجیل کا، کرسچینٹی کے بارے میں بھی دھروو راٹھی کو نہیں پتا، بٹ انہوں نے ویل ریسرچ ویڈیو بنائی ہے، اچھی ویڈیو بنائی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس میں غلطیاں بھی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، ایک اچھی کوشش ہے، کوئی بات نہیں. مگر انجینئر صاحب نے لو ہینگنگ فروٹ کو پکڑ لیا. انجینئر صاحب میرا جواب نہیں دیں گے کبھی، میری تصحیح نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتا کہ جس دن میری تصحیح کریں گے تو ان کو تو خود اصلاح کی ضرورت ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، تو انجینئر صاحب ہمیشہ لو ہینگنگ فروٹ پکڑیں گے، جس کو پہلے بھی ایک ہندو بھائی کا جواب انہوں نے دے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ کیونکہ وہاں سے اپنی بلے بلے صرف کرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی اپنی بلے بلے. دھروو راٹھی کو نہیں پتا اگر اسلام کا زیادہ، تو میں اپنی بلے بلے کراتا ہوں، یہاں پہ میں جواب دیتا ہوں. مگر جو لاجیکل اصل میں جو انٹلیکچوئل ڈسکورس کو فارورڈ کرنا ہے نا، وہ انجینئر صاحب نہیں کرتے. انٹلیکچوئل ڈسکورس کو فارورڈ یہ کرنا ہوگا جو واقعی اسلام کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں، جو اسلام کے اوپر لاجک کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بدل رہے ہیں. میرے جیسے لوگ جن کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑتے ہیں، لوگ ایتھیسٹ بنتے ہیں، فری تھنکر بنتے ہیں، ان کو جواب دینے کی انجینئر صاحب کی ہمت کبھی بھی نہیں ہوگی. اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں.
ادھر بھی تو ریبٹ کریں نا. جو ہمارے جیسے لوگوں کی طرف سے کوشچن آ رہے ہیں ان کو کون ریبٹ کرے گا؟ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ غامدی صاحب کرتے ہیں, باقی تو کسی کو گنتی میں نہ رکھیں. سارے مولوی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں اپنے مسلمانوں کے سامنے تبلیغ کر کے بڑے واہ واہ کروا لیتے ہیں. انجینئر صاحب بھی مسلمانوں کے سامنے تبلیغ کرا کے واہ واہ کرا سکتے ہیں. کسی ملحد, کسی فری تھنکر, ایتھیسٹ کی سوال کا جواب دینے کی انجینئر صاحب میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بھائی ہیں, جرت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. تو میں کہوں گا کہ اگر واقعی کو اللہ ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو اتنی جرت دے کہ یہ ہمارا جواب دے سکیں. مگر یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انجینئر صاحب ہمارا جواب نہیں دیتے کہ اللہ نہیں ہے, کیونکہ ورنہ اللہ کے بندوں میں جرت ہوتی کہ ملحدوں کا, فری تھنکرز کا, ایتھیسٹ کا جواب دے دیتے. تو امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی جو انجینئر صاحب کی فیلسفیز ہیں اور جو انجینئر صاحب کی لاجک کے پرابلمز ہیں. یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے, اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ضرور اسے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جو ادھر اس ویڈیو کے تھرو دیا گیا پہنچے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آداب.